सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदीम, कल सोशल मीडिया पे वो तस्वीर मैं देखकर काफ़ी दुखी हुआ, अगर आप मेरे से पूछें। ये 2014 की तस्वीर थी और पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है कि जुल्म की इंतहा की जाती है, मज़हब के नाम पे लोगों को जिस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, उसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जो इस वक़्त जेलों में बैठे हुए हैं, जो इस वक़्त इस दुनिया से जा चुके हैं। और ये मियाँ-बीवी वो थे जिनको ज़िंदा जला दिया गया था। 2014 यानी कि अब 2025 चल रहा है, 11 साल पहले ये वाक़या जो है ये पाकिस्तान में पेश आया था और इन पर ये इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि इन्होंने मज़हब की तौहीन की है। ये ईसाई थे और फिर या हिंदू थे, अब मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन ख़ैर। और बाद में जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत जो भट्टे का मालिक था, उसने जनाब इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम लगाने के बाद फिर इन्हें भट्टा में ज़िंदा जला दिया। ना वहाँ पे किसी इंसान को तरस आया इन पे, ना वहाँ पे जो काम करने वाले थे वो इन लोगों को बचा सके। और ये खूबसूरत जोड़ा जो था, मेरा ख़्याल है कि अभी इन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ ही किया होगा। इनकी तस्वीर देख कर लग रहा है कि ज़्यादा देर नहीं शादी को। अब इंक्वायरी जब हुई थी, उस वक़्त ये पता चला था कि इन्होंने अपनी मज़दूरी माँगी थी और फिर मज़दूरी ना दी गई और मज़दूरी ना देने की वजह यही थी कि भट्टा का जो मालिक था, उसने फिर इनके ऊपर ये कहा कि जनाब इन्होंने मज़हब की तौहीन की है और फिर ये बेचारे ज़िंदगी की बाज़ी हार गए और बाद में वो गिरफ़्तार हुआ। अब मेरे इल्म में नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, उम्र कैद हुई, सज़ाए मौत हुई, क्या उसके साथ हुआ। लेकिन जो बात आज करने वाली है यहाँ पे कि ये अकेला ये वाहिद जोड़ा नहीं है, और भी बेशुमार पाकिस्तान में लोग हैं जिनको मज़हब के नाम पे मारा गया और कत्ल किया गया, उनकी लाशों को जलाया गया। अगर आप मज़हब की बात करें, कोई मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप अपने मज़हब का नाम लेकर दूसरे लोगों को जान से मार दें। एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। अंदाज़ा लगाएँ कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात में इज़ाफ़ा दिन-ब-दिन जो है, होता तो यही है ना कि कौम के लिए कोई परेशानी हो कि हमने ये गलत काम किया, लेकिन कौम को कोई शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि फ़ख्र से महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं कि जनाब हमने बहुत बड़ा कारनामा किया। और फिर अपनी तरफ से ये जो मज़हब के ठेकेदार हैं और जो लोग इनको इस तरह की तालीम या तरबियत के लिए बंदोबस्त भी करते हैं, और फिर इनको इतनी सोच समझ नहीं दी हुई कि वो इंक्वायरी खुद भी करें या खुद भी पता करें कि हुआ क्या है, क्योंकि इन लोगों के जैसे दिमाग बिल्कुल महदूद कर दिए गए हैं। जितने भी ये मजहबी कीड़े इन लोगों के दिमागों में घूमते हैं, वो सिर्फ आम पब्लिक गरीब लोगों के अंदर है। उनको आज तक ये समझ नहीं आती कि अगर हम मज़हब के मुताबिक चल रहे होते, अगर हमारे उलमा हमें मज़हब के मुताबिक बता रहे होते और हम आस-पास जो भी माहौल देखते हैं या अपने गिरेबान में भी देखें, तो क्या कोई मज़हब ये इजाज़त देता है? कोई भी गलत काम इंसान करता है तो उसका ज़मीर जो है वो उसे मलामत करता है। मगर पाकिस्तानी कौम है, इनके ज़मीर भी मुर्दा हो चुके हैं, ये खुद भी मुर्दा हो चुके हैं। बेगुनाह लोगों को कत्ल करना, बेगुनाह लोगों के घरों को जलाना, बेगुनाह लोगों के की मसाजिद को नुकसान पहुँचाना, इनके लिए फ़ख्र का बाइस बनता है। ये समझते हैं कि हम इस तरह के काम करके इनको आप देख लें कि आपको बताएँगे कि हम ये फैसल मस्जिद सैर के लिए गए, फलाँ मस्जिद में हम सैर के लिए गए, इबादत के लिए नहीं। और दरबार, ये पीर, फ़कीर जहाँ पे वो जा कहते हैं वहाँ पे हम इबादत के लिए गए। इनकी सोच यहाँ तक ले आए हैं। मैं कल एक देख रहा था, मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं वो वीडियो आपको दिखाऊँ कि एक वहाँ पे पीर साहब बैठे हुए हैं
اور پیر صاحب کے جسم پہ لباس نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا اشتہار یہ دیا، وہ پیر کی اتنی گندی حالت ہے کہ اگر آپ اسے دیکھ بھی لیں نا تو آپ کو میرا خیال ہے ویسی قلت آئے گی۔ اس طرح کے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، عرصہ دراز سے وہ پیر نہیں نہ آیا ہوگا، اور اشتہار اس کا یہ چلا رہا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ جو دعا کرتا ہے وہ بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ انسانیت پہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ مذہب جو صفائی کو نصف ایمان کہتا ہے، ایسے لوگ وہاں پہ بیٹھا دیے گئے ہیں، اور ان کو مارکیٹنگ کے لیے، اب جو بندہ سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں لیتے۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں لیتے ہوں گے، لیکن جو ارد گرد بیٹھے ہوئے جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے ان کا تو بزنس چل رہا ہوگا۔ یہ ایک پیر کی بات نہیں ہے، اس طرح کے ہزاروں پیر آپ کو ملیں گے، اور مساجد میں جو ہو رہا ہے وہ صبح بھی میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا۔ ان پیروں نے، فقیروں نے، ان لوگوں نے نہ اپنی حالت بدلی، ان علماء نے نہ اپنی حالت بدلی، بلکہ قوم کو گمراہ کر دیا۔ مذہب کا کاروبار وہاں پہ جس طرح چل رہا ہے، یہ پیر بھی مذہب کا سہارا لیتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں جن کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ ان علماء کے کہنے پہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ دین اسلام تو ایک آسانی کے لیے ظاہر ہے، آپ کو بھی سب کو پتہ ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو سب کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مگر ہمارے علماء نے اس دین کو اس طرح فروخت کرنا شروع کیا ہوا کہ اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی جان چلی جائے۔ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی کو ذرا شرمندگی نہیں ہوتی، ایسی غیرت مار چکی ہے قوم کی کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہر طرف آپ دیکھتے ہیں برائی جنم لے رہی ہے۔ پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں بچا ہوگا، کوئی محلہ نہیں بچا ہوگا جہاں پہ ایسے غیر اسلامی کام نہیں ہو رہے، مگر لوگ دیکھنے کے باوجود بھی خاموش رہتے۔ لیکن جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں اسلام کی بات ہوگی، وہ لوگ بھی بھاگنا شروع کر دیں گے ساتھ، جنہوں نے کبھی کسی کے اوپر سلامتی بھیجی بھی نہیں ہوگی، جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، اور وہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں جو اس وقت کے حالات ہیں وہ آپ سب کے علم میں، ملک ایک جہنم بن چکا ہے۔ ہم باتوں کے ذریعے روزانہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہماری ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مذہبی لیڈر بھی آ کے بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے پاکستان کی جو رات دن ہم محنت کر رہے ہیں اس کے جو رزلٹ نکل رہے ہیں وہ ایسے بتائے جاتے ہیں کہ جیسے یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو، وہ کنوؤں کو ٹیکے لگا رہا تھا، یہ جی تازہ کار رہا ہے۔ کل ایک داڑھی رکھی ہوئی چہرے سے بڑا بزرگ لگ رہا تھا، وہ 3 کنٹینر رکھ کے تو اس میں دودھ میں پانی اور پانی میں دودھ ملا رہا۔ یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ عام ملیں گی۔ لیکن ایک سکھ کی مجھے بات یاد آ گئی، اس نے کہا کہ جناب آپ ہمیں تبلیغ کرنے آتے ہیں، آپ ہماری دکانیں بھی چیک کر لیں، آپ اپنی دکانیں بھی چیک کر لیں، اور جہاں پہ ملاوٹ آپ کو نظر آئے گی، اگر آپ کی دکانوں میں ملاوٹ نظر آئی تو آپ پھر سکھ ہو جائیں گے، اور اگر ہماری دکانوں میں آپ کو کوئی ملاوٹ والی چیز نظر آئی تو ہم پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ حالت ہو چکی ہے، اور وہاں پہ پھر جواب نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ اسی طرح ہم نے مذہب میں بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے، جس طرح ہماری خوراک میں ملاوٹ ہے اسی طرح مذہب میں بھی ملاوٹ ہے، اور اس ملاوٹ کی وجہ سے ہم نے بے شمار لوگوں کا نقصان کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے عوام کے اوپر ایک ایسی پھٹکار پڑی ہوئی ہے کہ نہ پاکستان میں رہنے والوں کی عزت، نہ پاکستان سے باہر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے۔ لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں یہ آ گیا ہوا کہ یہ 2 نمبر ملک ہے، 2 نمبر ان کا دین ہے، 2 نمبر دین کے ساتھ یہ چل رہے۔ جو مذہب اسلام دنیا کی سلامتی کے لیے آیا تھا، آج اسی کے تحت ہم نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ دوسروں کو گالیاں دے کے، دوسروں کو کافر کافر کہہ کے، دوسروں کے لیے ہم مشکلات کھڑی کر کے اپنے لیے جنت جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے آپ سوچ سکتے کہ آپ کسی اور کے لیے مشکلات کھڑی کریں اور
آپ کے ذہن میں ہو کہ ہمارے لیے آگے جنت کا بندوبست ہو۔ مساجد ہے، ابھی رمضان آنا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کل ہی اٹلی کے ایک سٹور کی میں تصویر دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، انہوں نے وہ پرائس کم کر دی، اوپر لکھا کہ رمضان ہے تاکہ سب لوگ لے سکیں۔ انگلینڈ میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں پرائسیں کم کی جاتی، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ حرکت میں آئی ہوئی اور وہ کہہ رہی جی پرائسیں کنٹرول کی جائیں گی، اور جو لوگ پکڑے جاتے ہیں رمضان میں انہیں رشوت دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب نارمل تو ہونا چاہیے کہ آپ بڑے اچھے مسلمان ہیں، بڑے پیارے مسلمان ہیں، آپ کے اندر دین کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، تو آپ خود بخود ان چیزوں کو سستی کریں۔ کئی لوگ تو پورا سال یہ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہمارا سیزن لگے گا۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے اتنی دور ہو چکی ہیں کہ کئی لوگ تو میرا خیال سیب وغیرہ دیکھتے ہی ہوں گے، اور جو مہنگے پھل ہیں وہ دیکھ کے گزارا کرتے ہوں گے، ان کے نصیب میں نہیں ہوگا کہ وہ خرید کے کھا لیں۔ یہ ہم نے جو مذہب اسلام تھا لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو زندہ جلایا۔ آپ کیا سمجھتے کہ جس جوڑے کو زندہ جلایا گیا، جس سری لنکن کو زندہ جلایا گیا، جس احمدی کو قتل کیا گیا، جس ہندو کو زندہ جلایا گیا، کیا اس کے بعد بھی آپ امید کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی ایسی بہاریں آئیں گی جس سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں؟ مگر آپ سب کو پتہ ہے کہ قوم جو ہے وہ سمن بکمن عمیٌ فاہم، ان کو سمجھ نہیں آتی، آندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کو وہ دیکھتے ہیں مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے بہرحال یہ پروگرام کرتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ میری نظر اس کیس پہ بھی تھی اس وقت 14 سال پہلے، اس وقت ہمارا یہ چینل تو نہیں تھا مگر اس وقت یہ ہمیں تکلیف ہوئی تھی، آج بھی دکھ ہے۔ ناظرین، مذہب کو سمجھیں، ان علماء سے جان چھڑائیں، ان پیروں فقیروں سے جان چھڑائیں، مگر آپ کو سمجھائے گا کون؟ کیونکہ آپ نے ایسے قوانین پاکستان میں بنائے ہوئے جس کی وجہ سے نہ تو وہ خود آپ سمجھ سکے، نہ کسی کو موقع آپ نے دیا کہ وہ آپ کو سمجھائے۔ چینل کو سبسکرائب کر